अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, एससीओ सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जो वफूद हैं वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं और भारत का 4 रुकनी वफ़द जो है वो भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। इसी के साथ साथ रूस, चीन, ईरान और किर्गिस्तान के जो वफूद हैं वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इसी के साथ साथ इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से जो एक अहम कॉल है वो एहतजाज की कॉल है जो 15 अक्टूबर को डी चौक पर दी गई है। अब उस पर यह भी शर्त रखी गई है पीटीआई की तरफ से कि अगर इमरान खान की बहनों को रिहा किया जाए और इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए तो इस शर्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो आईनी तरामीम के हवाले से जो मुशावरत है वो हमें आखिरी मराहिल में दाखिल होते हुए नज़र आ रही है। मौलाना फजल रहमान ने भी जो अपना ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शेयर भी कर लिया है। पीपल्स पार्टी और हुकूमती जो तजावीज़ हैं वो पहले ही खुसूसी कमेटी के सामने रख दी गई हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के दौरान जो एक एहतजाज का हमने जिक्र किया, उस एहतजाज के मामले पर मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ता भी हुआ है और मौलाना फजल रहमान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 15 अक्टूबर को जो एहतजाज की कॉल दी गई है वो वापस लेने की तजवीज़ दी है, ये मशवरा दिया है और कहा है। और इसी के साथ जब मौलाना साहब ने ये तजवीज़ दी तो पीटीआई ने कहा कि वो एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए इमरान खान से मुलाकात की शर्त रखी गई है, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई को ये यकीन दहानी करवाई है कि उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाने के लिए वो खुद भी किरदार अदा करेंगे और हुकूमती अरकान से रब्ता करेंगे। तो अब देखेंगे इस पर क्या डेवलपमेंट आती है। लेकिन मुख्तलिफ इशूज़ हैं जिन पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वकास अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो एहतजाज के हवाले से पीटीआई के ऊपर तनकीद हो रही है, उस हवाले से मैं पहला सवाल रखूँगा कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, क्या कोई मुशावरत हुई है? और दूसरा, हर जो भी एहतजाज की कॉल हो या दीगर मुतालबात हों उसके लिए कोई ना कोई शर्त ज़रूर होती है। तो पीटीआई क्या समझती है कि अगर हुकूमत कह रही है कि 15 अक्टूबर की कॉल वापस ली जाए तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि क्या शराइत हैं जिसके बेस पे फिर आप ये कॉल वापस लेने के लिए आमादा हो सकते हैं? सिंपल वन शर्त है जी कि हमारा जो एतमाद है वो हुकूमत पे या जेल के अमले पे नहीं है। हमारे खान के साथ मुलाकातें बंद हैं सियासतदानों की पिछले कोई 5-6 हफ्तों से, फैमिली की, उनके वकला की पिछले 1-1.5-2 हफ्तों से किसी की एक्सेस नहीं है। अजीब अजीब खबरें आ रही हैं, मीडिया के थ्रू हम तक पहुंच रही हैं, कुछ और प्राइवेट सोर्सेज से पहुंच रही है। तो सिर्फ तशवीश है। ये एहतजाज तो हमने पंजाब के एहतजाज के बाद करना था, इस्लामाबाद तो हमने बाद में आना था, मगर क्योंकि इतनी परेशान कुन सूरत हाल हो गई और हमें हमारा कोई राब्ता ही नहीं है जो हर कैदी का राइट है, तो फिर ये कॉल देनी पड़ी। आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं, आप खान साहब की बहन को, आप खान साहब के वकला और खसूसन खान साहब के अपने डॉक्टर को आप उनसे मुलाकात का मौका दें। अल्लाह अल्लाह खैर सुन देखें ना। लेकिन सर ये जो शेख साहब ये जो टीवी चैनल्स के जरिए या आप जो प्राइवेटली आप कह रहे हैं कि जी शेख साहब, सिर्फ अगर जलसा मुअख्खर कराने के लिए संजानी का आप सुबह 7 बजे जेल खुलवा सकते हैं, 2 आदमियों को जो उनके रिश्तेदार भी नहीं है, सियासी शख्सियात हैं, उनको आप सुबह 7 बजे खान साहब से मिलवा सकते हैं जस्ट बिकॉज आपको टेंशन है कि कोई दहशतगर्दी हो जाएगी, वहां पे चंद मजहबी जमातों के लोग आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो यहाँ तो आपने दुनिया से डेलीगेशंस मंगाए हुए हैं और यहाँ के लिए आप उनकी फैमिली और उनके डॉक्टर को मिलने की इजाजत नहीं दे रहे, तो फिर दाल में कुछ काला लगता है ना। फिर इसका मतलब है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन शेख साहब वो तो पीटीआई भी कह रही थी और हुकूमती अरकान भी कह रहे थे कि ये जो सुबह मुलाकात हुई है इसका तो हमें भी इल्म नहीं, और ये कहा गया कि शायद वो मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से करवाई गई है। तो इस मरतबा कोई उनसे पीटीआई का राब्ता हुआ है? नहीं, पीटीआई का किसी से राब्ता नहीं हुआ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट करवाए, चाहे ये मुलाकात हुकूमत करवाए, चाहे ये मुलाकात वफाकी या सूबाई हुकूमत करे, जो मर्जी कराए। तुसी खान साहब ने मुलाकात कराओ, सिर्फ उनकी बहन और उनके डॉक्टर बाहर आके हमें ये तस्दीक कर दें कि ही इज फाइन, वो खैरियत से हैं। दैट्स इट। आर वी आस्किंग टू मच? हम क्या दुनिया मांग रहे हैं आपसे? यार हम एक हक है, सिर्फ देख इनको ये डर है कि वो जी अंदर जाएंगे। वो मैं कल एक हुकूमती बंदे के साथ एक टॉक शो में, वो जी जाएंगे तो फिर वो कोई कॉल ना दे दें। और बेवकूफ हो, आप नहीं जाने दे रहे तो भी तो कॉल आ गई है जी। आपको किसने कहा है?
آپ ہمیں صرف ان کی خیریت دریافت کرنے دیں، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. ہم اپنے شیڈول کے شیخ صاحب یہ جو آپ نے شروع میں ذکر کیا سر کہ بڑے مطابق خدشات ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں وہ پریشان کن ہیں، سر کچھ شیئر کرنا مناسب سمجھیں گے کہ اندر سے کیا خبریں آ رہی ہیں، آپ تک کیا خبریں پہنچ رہی ہیں، تحفظات کیا ہیں؟ دیکھیں میں کوئی سنسنی نہیں پھیلانا چاہتا. جو لوگ آج کل کئی اپنے ہمارے بھائی ہیں اور بہنیں قابل احترام ہیں جو اپنے ویلاگز پہ اور اینکرز اپنے اس میں کر رہے ہیں، مگر خبریں دیکھیں جب ہمیں بتایا جائے گا کہ ہی از ناٹ ٹریٹڈ پراپرلی، ان کے کھانے کا کوئی نظام ٹھیک نہیں ہے، ان کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا اپنے کمرے سے، ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو ڈاکٹر کی ایکسیس الاؤ نہیں کی جا رہی ہے، ان کی وہ جو کوئی اخباریں تھیں وہ بند کر دی گئی ہیں، ان کی ایکسرسائز کی ان کو اجازت نہیں ہے. اس طرح کی مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور ان سمری یہ ہے کہ ان کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا صحیح جیسے ایک قیدی کو کیا جاتا ہے. ہم تو پرائم منسٹر والا جو استحقاق ہے صاحب کا پرائم منسٹر والا وہ تو ہم ابھی کلیم ہی نہیں کر رہے، ہم تو ایک قیدی کا استحقاق کلیم کر رہے ہیں. یار آر وی آسکنگ ٹو مچ؟ میں تو سب کو کہوں گا اور میں مخاطب ہوں گا سب سے، ہو از ہو جو ہے اس وقت اس ملک میں، اور سارے لوگ جو ہیں کہ یار ہم کیا مانگ رہے ہیں. رہائی کے لیے تو تحریک خان کی جاری رہے گی نا، وہ تو ایک شیڈیول کا ہمارا احتجاج رہے گا، اس میں تو شدت آئے گی سیاسی پرامن احتجاج میں. مگر یہ تو آپ نے ہمیں مجبور کیا ہے 15 کے لیے. وائی آر یو پشنگ اٹ؟ آپ ضد کیوں لگا کے بیٹھ گئے ہیں؟ حکومت کا یا ریاست کا اگر یہ ملاقات نہیں کروائی جاتی تو 15 اکتوبر کو جو احتجاج کی کال کا فیصلہ ہے وہ انٹیکٹ رہے گا، کیونکہ مولانا صاحب جن کے ساتھ آپ کی مشاورت ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی شاید یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی 15 اکتوبر کو احتجاج نہ کرے. دیکھیں جی، مولانا صاحب کی ہر بات کا بڑا احترام ہے. مولانا صاحب بڑے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اس آئینی ترمیم کے اور ان حکومت کے نیفیریس ڈیزائنز کے درمیان دیوار بن کے. ان کی حکومتی لوگوں سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی گپ شپ ہوتی ہوگی کیونکہ سارے ان کو اپروچ کر رہے ہیں اس وقت ووٹوں کے لیے، سپورٹ کے لیے. تو مولانا خود بات کر لیں، مولانا ارینج کروا دیں، کوئی بھی ارینج کروا دیں. ہمیں تو اس سے کوئی فسانو تو ساڑھے لیڈر دا خبر دے دو دسو. شیخ صاحب اسٹیبلشمنٹ بھی اپروچ کر رہی ہے ووٹوں کے لیے؟ میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے، مگر ایز سچ ہوتا تو ایسے ہی ہے. جس وقت حکومتیں جو اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ بنتی ہیں پھر انہیں امداد تو ملتی ہے نا سر. ہاں لیکن شیخ صاحب اب آپ نے ووٹوں کا ذکر کیا تو آئینی ترمیم کے حوالے سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے کہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے، ترامیم ہیں کیا، اب پیپلز پارٹی ہو، مولانا صاحب ہوں، یا حکومتی ڈرافٹ سامنے آ چکا ہے. اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان ترامیم کو منظور کروانے کے لیے کوئی سپورٹ کرے گی حکومت کو؟ نہیں، ہم کیوں سپورٹ کریں گے؟ خیر تو ہے آپ، ہم کوئی سپورٹ نہیں کریں گے. ہمارے تو کل پہلی دفعہ حکومت نے مسودہ دیا ہے اور وہ بھی نامکمل ہے، اور اس میں بھی سب سے بڑا الجھن یہی ہے کہ وہ 5 آئینی کورٹس بنانا چاہتے ہیں. صوبوں کے لیول پہ بھی پیپلز پارٹی بنانا چاہتی ہے، یہ ایک اوپر بنانا چاہتے ہیں. ہم اس کے حق میں ہی نہیں ہیں، تو کی نہیں بڑھتا. 148 کیسوں کی پینڈنسی کے لیے آپ نئی عدالت کھڑا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تقریریں سنیں پرانی نکال کے، مجھے کل موقع ملا سننے کا، انہی ججز کے حوالے سے، عدالتوں کے حوالے سے. بلاول بھٹو زرداری صاحب تو بالکل اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں جو ان کی والدہ محترمہ کی جو نیریٹو تھا اس حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 73 کے آئین کی روح کا ستیہ ناش نہ کریں اور آئین کے ساتھ ایسے نہ کھیلیں. آپ کو بڑی ٹینشن ہے آئینی معاملات حل کرنے کی. تسی پاکستان دے سارے روٹی دے، روزگار دے، پانی دے، کھانے دے، جڑا دہشت گردی اور کرائم ہو رہا سارا مکا لیا ہے، تو تسی اے مکانا چاہتے ہو. وہ 60,000 کیسز ہیں، ان کی پینڈنسی پہ بات نہیں کرتے. اس 148 کیسوں کے لیے آپ نئی عدالت بنانا چاہتے ہیں. بس کرو لوگوں کو مت. شیخ صاحب لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چلیں قومی اسمبلی کے اندر تو آزاد اراکین ہیں، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس میں کچھ آزاد اراکین بھی جمع ہوئے تھے، انہوں نے وفاداریاں تبدیل کی. اب قومی اسمبلی کے اندر تو چلیں آزاد اراکین کی ایک بڑی تعداد ہے، سینیٹ کے اندر جو ہے وہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ اس حوالے سے بھی کوئی خدشات ہیں؟ کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ سینیٹرز ہیں، 2 سے 3 سینیٹرز ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. یہ خبریں درست ہیں شیخ صاحب؟ نہیں، بالکل وہ جن کا نام لے رہے ہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں. ہمارا ان سے رابطہ ہے. آئی جسٹ اسپوک ٹو دی انچارج جو ہمارے سینٹ کے دوست ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس ساری موبلائزیشن کو، بالکل ان سے رابطہ ہے. یہ سب جھوٹ اور لوف قسم کی باتیں ہیں جو کہ ایز اے پروپیگنڈا مہم جو ہے منظم طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. ہاں شیخ صاحب لیکن پریشرز ہیں سینیٹرز پہ بھی اسی طرح کے ہیں.
مظالم ہو رہے ہیں سینیٹرز پہ بھی اور ان کی فیملیز پہ بھی، ان کو ڈیفیکٹ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ سب پریشر موجود ہیں، مگر ابھی تک ہمارے بندے انٹیکٹ ہیں۔ ہاں شیخ صاحب، لیکن قومی اسمبلی کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری نمبر گیم جو ہے وہ مکمل کر لی ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر اگر یا سینیٹ کے اندر کوئی آپ کا سینیٹر یا ایم این اے وفاداری تبدیل کرتا ہے تو وہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق تو انڈیپینڈنٹ ہوں گے، تو ان کے خلاف کیا کارروائی کر سکیں گے سر پی ٹی آئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کا نمبر پورا ہے تو میں باہر بصد احترام کہتا ہوں، تو یہ کون سی خالہ جی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ترمیم یہ نہیں کروا رہے منظور؟ یہ they don't have the numbers۔ اچھا بالکل غلط ہے، اور ہمارے ایم این اے جن کے اوپر یہ پریشر نہیں شیخ صاحب، اگر ان کے پاس نمبر نہیں ہے، شیخ صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن اگر ان کے پاس نمبر نہیں ہے مکمل تو یہ اتنی محنت اور اتنے رابطے، بلاول صاحب اتنے متحرک ہیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی ہوم ورک تو ہوگا نا سر ان کا؟ کیونکہ نمبر نہیں ہے تو اسی لیے اتنی محنت کر رہے ہیں نا۔ یہ نمبر ہوتے تو اتنی محنت کرنی سی، نمبر ہوتے تو مولانا کی اتنی خوشامد کرنی تھی، نمبر ہوتے تو ایک دن میں 4 دفعہ چکر لگانے تھے۔ شیخ صاحب، مولانا صاحب کی سپورٹ کے باوجود سینیٹ میں ان کو نمبرز چاہیے اور قومی اسمبلی میں نمبرز چاہیے ہوں گے، تو پھر وہ ہمارے سے تو نہیں ملیں گے سر، پیچھے آپ ہی رہ جاتے ہیں۔ جی سر، اگر مولانا صاحب سپورٹ کرتے ہیں تو پیچھے سر صرف سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کے ہی اراکین رہ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ مولانا صاحب نے اپنا بڑا واضح موقف دے دیا ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی کہا ہے کہ جو بھی ڈرافٹ یا جو بھی چیز آئے گی وہ پہلے پی ٹی آئی سے کنسلٹ کریں گے۔ انہوں نے خود کہہ دیا اپنی پریس کانفرنس میں، آپ سن لیں، اور ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں بالکل، اگر وہ یہ کہتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، شاہ اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شادیہ مری صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا موقف آپ نے سنا، اور اب یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا ہے اور آئینی ترامیم کے حوالے سے گفتگو بھی ہوئی ہے، اور خاص طور پر جو جے یو آئی ایف کے ساتھ پیپلز پارٹی کے مشاورتی اجلاس ہوئے ہیں اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس پر بھی اس ٹیلی فونک رابطے کے دوران بات چیت ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر شادیہ مری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ شادیہ مری صاحبہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ جب خصوصی کمیٹی بنی اور اس سے پہلے بھی مولانا صاحب ہوں یا پی ٹی آئی ہو، ان کی جانب سے یہ ایک تاثر آ رہا تھا کہ حکومت یا پیپلز پارٹی کیا ترامیم لانا چاہتی ہے، ہمیں علم نہیں ہے، اور جب ہمیں علم ہی نہیں ہے تو ہم کیسے کہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اب تو آپ نے اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ پبلک بھی کر دیا ہے، حکومت بھی اپنے نکات سامنے رکھ دیے ہیں، اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو رابطے ہوئے ہیں ان کو اب کیا اعتراض ہے؟ بہت شکریہ نادر پروگرام میں شامل کرنے کا۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ پہلے یہ یقیناً ایک شکایت تھی، اور مولانا صاحب کی شکایت کچھ حد تک جائز تھی کہ حکومت کی طرف سے جس طریقے سے اعتماد میں لینا چاہیے، شاید انہیں لگا کہ اس طریقے سے انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یہ ماضی کی بات ہو چکی ہے، تو اس کے بعد بہت پیش رفت ہوئی ہے، اور حکومت نے اس کے بعد اپنے دیگر جو ایلائز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جب آئین کے حوالے سے کوئی بھی موقع ملا ہے بہتری کرنے کے لیے، تو ہم نے ہمیشہ مثبت رائے دی ہے اور بہتر پروپوزلز دیے ہیں۔ اس مرتبہ بھی جب ہمیں بحیثیت ایک ایلائی بلایا گیا تو پھر ہم نے اپنا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا انفینشڈ ایجنڈا تھا وہ سامنے رکھا، جس میں 2 بڑے اہم نکات تھے جس پر کام ہونا ہے، اور اسی لیے ہم نے اسے ترمیم کا حصہ بنانے کے حوالے سے پروپوزل بھی پیش کیا، جسے اب آپ نے بتایا کہ خود چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے اسے پبلک کیا ہے، لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ویلکم کروں گا جو بھی لوگ اس پر رائے دیں گے، کیونکہ یہ پروپوزل ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی سے چلا آ رہا ہے، بلکہ اب تو انہوں نے تاریخ کے وہ اوراق بھی پلٹے ہیں جو شاید لوگوں کو نہ پتا ہو کہ کانسٹیٹیوشنل
कोर्ट का जो क़याम है उसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी प्रपोज किया था, और आज उन्होंने ये भी बयान किया कि जो जस्टिस दोराब पटेल साहब हैं, जिनका पाकिस्तान की तारीख में बड़ा अहम किरदार रहा है जस्टिस के हवाले से, ख़ास तौर पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो केस है जिसमें 4 जजेस ने इनकार किया था उस वक्त के डिक्टेटर की बात मानने से, उसमें भी उनका बड़ा अहम किरदार है, ह्यूमन राइट्स में भी उनका बड़ा अहम किरदार है। तो ऐसे चीफ जस्टिस, ऐसे ऑनरेबल जज साहब ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पर जोर दिया। तो ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत पुराना एक पुरानी डिमांड चली आ रही है, जिसे आज मौका मिला है बिलावल साहब को आगे लेकर जाने का। तो उन्होंने ये भी फरमाया कि ये तो ओवर ड्यू है। तो मौलाना साहब के साथ गुफ्तगू पॉजिटिव हमारी चल रही है, प्रोडक्टिव बात हो रही है, और राब्ते तो कायम हो रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, जिसमें कि नवाज शरीफ साहब भी एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, और यकीनन हुकूमत में नून लीग है तो नून लीग की इसके अंदर लीड भी रही है पहले से। लेकिन बिलावल साहब ने जिस तरीके से इस खास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से जो उन्होंने एक किरदार अदा किया है, वो बड़ा इंस्पायरिंग है, बड़ा पैशनेटली उन्होंने इस एजेंडा पे बात की, और इसलिए की है कि पाकिस्तान को वाकईतन ज़रूरत है आईनी अदालत की। और आज से इसके क़याम का जिक्र नहीं हो रहा, हमारे जो तारीख़ी पूरी एक हिस्ट्री है वो बताती है, तारीख़ के बड़े अजीम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के क़याम का प्रपोजल दिया, उस पर उन्होंने दलाइल पेश किए। बदकिस्मती हमारी ये है कि उस वक्त से लेकर आज तक ये इस अदालत का क़याम नहीं हो पाया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब शायद हम कोई इसमें अच्छी पेशरफ्त हासिल कर सकें। लेकिन शाहज़िया साहिबा, अभी जो कामरान मुर्तज़ा साहब का मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि हमारी तजवीज़ है कि सिर्फ 150 केसेस की वजह से पूरा एक सिस्टम, एक आईनी अदालत क्यों बनाई जाए, इससे बेहतर है कि बेंचेस जो हैं वो बनाए जाएं सूबों के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। तो आप पुरुम्मीद हैं कि मौलाना साहब मान जाएंगे, या ये जो उनका एतराज़ है कि पूरा एक सिस्टम क्यों बनाया जाए सिर्फ चंद केसेस की वजह से, ये हल हो जाएगा? देखिए, मुझे इनके इस एतराज़ में ही कुछ हैरत होती है, क्योंकि चले कोई कह रहा है 200 केसेस हैं, अब ये कह रहे हैं 150 केसेस हैं। बात यह है कि फिर अगर इतने केसेस हैं तो फिर अदालत का 90% टाइम इन केसेस पर क्यों जाता है, वक्फ होता है, और वो जो लाखों केसेस पेंडिंग है उसको क्यों नहीं अदालत या अदालतें देख पाती। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ नहीं है, अलबत्ता उनकी राय ज़रूर हो सकती है। हम भी अगर एक प्रपोजल को आगे लेकर चल रहे हैं और पार्टी के चेयरमैन, वो वाहिद चेयरमैन एक पॉलिटिकल पार्टी के जो इतना पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं आईनी अदालत के क़याम का, तो यकीनन हमारे जो दलाइल हैं उसमें कुछ तो जो है वो अहम बातें होंगी ना। तो हम भी उन्हें कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कन्विंस्ड हैं, और आज तो हम इसलिए ज़्यादा कन्विंस्ड है कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये प्रपोजल खुद पेश किया कि आईनी अदालत का क़याम ज़रूरी है। उन्होंने तो ये फरमाया कि 3 एपेक्स कोर्ट्स होने चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके, ताकि ये जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं ये ख़त्म हो सके। तो सोचें कि कितनी दिहाइयों से हम कोशा है, हमें ज़रूरत है, हम उस पर गौर ही नहीं कर रहे, और इसको हम सियासत की नज़र कर देते हैं। हमें लगता है कि जी ये इसमें कोई पॉलिटिकल बात है या कोई पॉइंट स्कोरिंग है। कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। पॉइंट स्कोरिंग अगर है तो वो पाकिस्तान के लिए है, फ़ायदा अगर है तो पाकिस्तानी अवाम का है, और अगर जस्टिस किसी को मिलेगा तो वो आम आदमी को मिलेगा, आम पाकिस्तानी शहरियों को मिलेगा। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि इसमें हर शख्स को अपने अपने डिफरेंसेस भुलाकर इस मुल्क में बेहतर इंसाफ के निज़ाम के लिए कोशा होना चाहिए, और ये टूटा जो निज़ाम है इसको बेहतर करने के लिए आईनी अदालत का क़याम बहुत ज़रूरी है। लेकिन शाहज़िया साहिबा, आपके जो सियासी मुखालफिन हैं, आपके उनके बयानात आपकी नज़र से भी यकीनन गुजरे होंगे, तो वो उनका जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो टाइमिंग के हवाले से है कि ये तमाम चीज़ें अगर COD में शामिल थीं, अगर ये पहले पीपल्स पार्टी या नून लीग कह भी रही थी, तो अब उनको ये चीज़ें याद इस वक्त पर क्यों आई हैं। और ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि शायद
یہ حکومت جو ہے وہ صرف ایک شخص کے لیے یہ قانون سازی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. تو یہ جو الزام یا یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ درست ہے؟ دیکھیے پی 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 چیئرمین بلاول صاحب نے بہت اچھی بات کی. یہ جو تنقید کرنے والے ہیں برائے تنقید، برائے اصلاح نہیں، جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں نا، جن کو آپ کی ہر بات میں کیڑے نکالنے ہیں، وہ تو ٹائمنگ کو ہمیشہ ایشو بناتے ہیں نادر. وہ آپ آج کریں تو آج ایشو بنائیں گے، کل کرنے جائیں تو کل بنائیں گے. تو جس موقع پر بھی آپ یہ کام کرنے جائیں گے ان کو اس ٹائمنگ کو تو ایک ایشو بنانا ہے. اگر ٹائمنگ ایشو نہیں ہوگا تو کوئی اور ایشو ہوگا، تو ان کے لیے ایشو تو ہوگا. ہاں اگر اوپن مائنڈ سے آپ بات کریں تو اس میں یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج کا تو پروپوزل نہیں ہے نا. آپ نے تو خود کہا چارٹر آف ڈیموکریسی سے لے کر ہم شروع ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی جو عظیم لوگ اس پر کام کرنا چاہتے تھے اور اس یہ ایک ضرورت تھی معاشرے کے لیے، وہ تو بڑے بڑے عظیم لوگوں کا آج ریکارڈ آپ 1931 سے نکالے. قائد اعظم نے یہ پروپوزل پیش کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جسٹس دوراب پٹیل صاحب کی مثال بھی بلاول صاحب نے بتایا کہ تاریخ کے اوراق پلٹے تو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ کوئی ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے. ایک اور بات میں آپ کے توسط سے ضرور کہوں گی کہ آپ نے کہا جی الزام لگاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں. بالکل یہ الزام ہی ہے. یہ الزام اس لیے ہے تاکہ وہ اس ہونے والے کام کو اتنا گندا کریں، جھوٹ بول بول کر کہ لوگوں میں یہ تاثر جائے کہ وہ کسی ایک شخص کے لیے کر رہے ہیں. میں آپ کے توسط سے ایک بار پھر کہہ دوں، میں نے پہلے بھی کہا اور خاص طور پہ میرے پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب نے یہ بار بار کہا ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک نہیں ہے. ایک ادارے کا قیام جو ضروری ہے پاکستان کے لیے، یہ پرسن سپیسیفک نہیں ہے. نہ ہم کسی کے فیور میں ہیں، نہ ہم کسی کے اگینسٹ ہیں. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شازیہ صاحبہ، اب جتنی ملاقاتیں آپ نے مولانا صاحب سے کی ہیں، ایم کیو ایم سے آپ کے رابطے ہوئے، نواز شریف صاحب کے ساتھ بلاول صاحب کی اپنی ملاقات ہوئی، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی متحرک پیپلز پارٹی، حکومت اتنی نظر نہیں آ رہی لیکن پیپلز پارٹی زیادہ متحرک نظر آ رہی ہے، خاص طور پر آئینی عدالت کے معاملے پر. لیکن پیپلز پارٹی نے اسی کے ساتھ ساتھ ان ملاقاتوں اور مشاورت کے ساتھ نمبر گیم کے حوالے سے بھی تو کوئی کام کیا ہوگا. تو یہ بتائیے گا کہ پھر قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر نمبر گیم آپ کیسے مکمل کریں گے؟ دیکھیں، نمبرز کا جو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے، اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب یہ ہونے جا رہا تھا تو نمبرز کی ذمہ داری حکومت کی تھی، لہٰذا ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کتنی تیاری ہو چکی ہے. اور جب یہ معاملہ آیا تو کچھ پلاننگ بہتر نہیں نظر آئی اس حساب سے، اور بلاول صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا. بلاول صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی یہ بات کی، کیونکہ وہ تھوڑے سے میں کہہ سکتی ہوں انہیں تشویش تھی کہ کیوں پلاننگ اس طرح کی ہوئی اور نمبرز کیوں نہیں پراپرلی دیکھے گئے. تو میرا خیال ہے اس کا اونس تو سب سے زیادہ حکومت پر ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ نمبرز بھی ہوں پورے. ہم چاہیں گے کنسنسس ہو. سب سے بڑی بات جو آئیڈیل سچویشن ہے نادر، وہ ہے کنسنسس. 1973 کا آئین پہلی مرتبہ ایک ایسا آئین آیا جس پہ تمام پولیٹیکل ریالٹیز اور سٹیک ہولڈرز متفق تھے. تو متفقہ ہونا ایک ڈاکیومنٹ کا وہ اس کی خوبصورتی ہے. اس ترمیم کا بھی اگر زیادہ سے زیادہ کنسنسس ہوگا تو اس کی یہی خوبصورتی ہوگی، اس کو تقویت ملے گی، یہ طاقتور ترمیم ہوگی. لیکن شازیہ صاحبہ، اگر آپ لوگ، شازیہ صاحبہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بطور اتحادی جماعت کوئی یقین دہانی تو حکومت سے لی ہوگی کہ نمبر مکمل ہیں. ویسا نہیں ہوگا جیسے گزشتہ روز اتوار کے روز یہ اجلاس بلایا گیا تھا اور نمبر مکمل نہیں تھے. تو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوئی ہوگی حکومت کے ساتھ. نادر اب میں آپ کے سامنے سارے تو کارڈز نہیں کھول سکتی نا. میں آپ کو اتنا یقین دلا سکتی ہوں کہ ریسٹ ایشورڈ اگر پیپلز پارٹی اس میں اتنی محنت کر رہی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کے چیئرمین وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا سربراہ خود
اتنا ایکٹیو، اتنا پرو ایکٹیو نظر آ رہا ہے آپ کو اس ملک کے اندر آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے، جو اپوائنٹمنٹ کا ججز کا سلسلہ ہے اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے، دنیا کی جو کامن ویلتھ ممالک ہیں یا ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے تمام تر پیٹرنز کو ہم سمجھ رہے ہیں، ان کے سسٹمز کو کا جائزہ ہم لے چکے ہیں، ہم اپنے ماضی اور تاریخ کے حوالے دے رہے ہیں، اور بار کاؤنسلز ہوں، سول سوسائٹی ہو، ان سب سے ہم انگیج کر رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹی سے انگیج کر رہے ہیں. تو جب اتنی محنت کر رہے ہیں تو پھر ہم نے کوئی تو تیاری کی ہوگی نا. آپ یقین رکھیں انشاءاللہ تعالی تیاری اچھی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن ایک آخری سوال ہوگا شازیہ صاحبہ کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ SCO کانفرنس جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور اسی کے دوران 15 اکتوبر کو PTI نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور احتجاج کی کال واپس لینے کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے اور عمران خان کی بہنوں کو رہا کیا جائے. آپ کی تجویز کیا ہوگی کہ PTI کو انگیج کیا جائے، بات چیت کے ذریعے یہ کال واپس لینے کا کہا جائے، یا کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ دیکھیں، بلاول صاحب کی ہی میں سٹیٹمنٹ پہ جاؤں گی کہ انہوں نے اسمبلی میں بھی یہ کہا تھا کہ جی ہمارے ساتھ بھی بہت زیادتیاں ماضی میں ہوئی ہیں، ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ زیادتی ہو، لیکن جب ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو ثابت ہو گیا کہ بہت بڑی زیادتی صدر آصف علی زرداری صاحب کو جیل میں رکھنے کی، تقریباً 12-13 برس جیل میں رہے، ان کے اوپر ایک بھی لگایا ہوا الزام ثابت نہیں ہوا، ان کے وہ 11-12-13 برس جو تھے وہ واپس تو نہیں آ سکتے. اس کے ساتھ ان کے جو دیگر ساتھی تھے، جماعت کے ہمارے لوگ ہیں، ان کی اپنی بہن فریال ٹالپور صاحبہ کے ساتھ جس طرح سے زیادتی ہوئی، ہمارے اور کارکنان اور لیڈران کے ساتھ جو بدترین زیادتیاں ہوئیں، وہ تمام انڈو تو نہیں ہو سکتی. ہم نے بھی قانون کا راستہ اختیار کیا، عدالتوں کا رخ کیا، اور یہی PTI کو کرنا چاہیے. لیکن جو PTI جو رویہ PTI نے اختیار کیا ہے، جو حربے PTI جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے، وہ بڑے غلط ہیں، کیونکہ انہوں نے جب کال دی ہے احتجاج کی، اس میں تشدد ہم نے دیکھا ہے. ملیٹنسی جو ہے وہ PTI کا اب شیوا بن چکا ہے. 2014 کے دھرنے بھی پرتشدد تھے، اس کے بعد جتنی دفعہ کال دے رہے ہیں وہ ہتھیار کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے کارکنان ہتھیار کے ساتھ نظر آئے. آپ کو پتہ ہے جو پچھلا ان کا ادھر احتجاج ہوا تھا، لوگوں کو اتنی تکلیف ہوئی، ایڈمنسٹریشن کو بھی ریئیکٹ کرنا پڑا. یہ لازمی ہے، ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے، وہ کرے گی. لیکن اب جو SCO کے دن انہوں نے یہ کہا، یہ بڑا افسوسناک ہے. اس کی میں نے پہلے بھی مذمت کی ہے. کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس طرح کا نقصان ملک کو نہیں پہنچا سکتا. اب یہ ظاہر کر رہی ہے PTI کہ اس کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی امیج سے کوئی غرض نہیں ہے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. شازیہ مری صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد حال ہی میں بلکہ کچھ دیر پہلے جو MQM اور حکومتی اراکین کے درمیان بھی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور آئینی ترامیم پر بات چیت ہوئی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، شیخ وقاص اکرم صاحب اور شازیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو مسلم لیگ نون کے وفد نے MQM کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، ہم اس ایشو پہ اور جو آئینی ترامیم کے حوالے سے نمبر گیم ہے اس معاملے پر گفتگو کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا احسان افضل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ رانا صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب کے ساتھ تو پیپلز پارٹی نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے، دیگر جو رہنما ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. MQM کے بھی کیا کوئی تحفظات ہیں؟ آج جو لیگ کے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں انہوں نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، کیا کوئی ان کی جانب سے بھی شرط رکھی جا رہی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اب ہم ایک لارجر کنسنسس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہی ہم چاہتے تھے. جو پہلی دفعہ جو ایک کوتاہی ہوئی کہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن اس طریقے سے نہیں ہو سکی، وہ اب ہو رہی ہے، اور ہر جماعت کی اپنی ایک رائے ہے، اور انہوں نے بھی MQM نے بھی اپنی رائے دی، اور اسی طرح جو ہے JUIF کی بھی رائے شیئر ہوئی. تو یہ ابھی ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ایک کنسنسس کی طرف بڑھ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو MQM نے مشورے دیے اس پہ احسن اقبال صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم بالکل غور کر رہے ہیں، اور ان کی ان پٹس کو ہم انٹیل کریں گے. جو فائنل جو شکل اختیار کرے گی یہ جوڈیشل امینڈمنٹس، تو ہم ان کی ساروں کو مل کے ساتھ لے کے چلیں گے.
لیکن اب JUIF کا تو موقف جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے کہ آئینی عدالت نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ بینچز بنائیں کیونکہ کیسز کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے. اس حوالے سے MQM کیا رائے رکھتی ہے؟ کوئی ایک آدھی تجویز اگر آپ بتانا مناسب سمجھیں. دیکھیں MQM کو کانسٹیٹیوشنل عدالت سے کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ اگر 200 کیس ہیں یا 100 کیس ہیں تو آپ جوڈیشل کورٹ نہ بنائیں. اگر دنیا بھر میں آپ دیکھیں گے تو جو کانسٹیٹیوشنل جو عدالتیں ہیں وہ کوئی ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کانسٹیٹیوشنل ایشوز نہیں آتے, لیکن وہ وہاں موجود ہیں, آئینی عدالتیں پھر بھی موجود ہیں. تو 200 کیس بھی جو ہیں ان کی پینڈنسیز کو ختم کرنا, جن کی نوعیت جو ہے پوری ملک کے اوپر اثرات اس کے ہوتے ہیں, تو اس طرح کے میں یہ کوئی تعین نہیں کر سکتا کہ 100 کیس ہیں یا 300 کیس ہیں تو اس بنیاد پہ کانسٹیٹیوشنل عدالتیں نہ بنے. تو MQM تو جو ہے اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہے آئینی عدالتوں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشاورت کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اس میں مزید کتنا وقت درکار ہوگا اور کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی ہم تو سمجھتے ہیں کہ کنسنسس کی طرف جو معاملات بڑھ رہے ہیں, جتنی چیزوں پہ کنسنسس ہو جائے گا ان کے اوپر تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور جلد بڑھ سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کی بالکل یہ کوشش ہے کہ SCO اجلاس کے بعد ہم جو ہے اس کو ٹیبل کیا جائے اور اس میں جو بھی کنسنسس بلڈنگ ہے پھر اس کے ساتھ 2/3 سے جو ہے وہ ریفارمز لائی جائے. اچھا, لیکن 2/3 کے حوالے سے آپ رانا صاحب کوئی ہوم ورک کر لیا یا نمبر گیم جو ہے وہ مکمل کر لیے ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ تو لارجر کنسنسس کے اوپر کام کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں, ہم پر امید ہیں کہ یہ ہم اچیو کر لیں گے, کیونکہ جو کام کر رہے ہیں وہ ہم اوور آل جوڈیشری کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی اس چیز کو جو ہے وہ رد نہیں کر رہا. اب آخر میں ایک مختصر یہ بتائیے گا کہ جو PTI نے SCO کے دوران احتجاج کی کال دی ہے, اب انہوں نے شرط رکھی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کروا لیں تو شاید وہ کال واپس لے لیں. اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ حکومت کیسے انگیج کرے گی PTI کو یا کیسے اس معاملے کو ڈیل کرے گی؟ دیکھیں ملک کو نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے وہ شرطیں رکھ رہے ہیں. کیا ان کو خود احساس نہیں ہے کہ اگر وہ اس دن احتجاج کریں گے تو اس کے کیا اثرات پوری دنیا بھر میں پاکستان کے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو سے جائیں گے اور اس سے کیا پاکستان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ تو اس طرح کے موقعوں پہ شرطیں جو ہیں وہ نہیں رکھنی چاہیے اور ان کو احتجاج جو ہے وہ کال آف کر دینا چاہیے, جبکہ ان کی اپنی جماعت سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے SCO کے دوران احتجاج نہیں کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک غلط انہوں نے سٹانس اٹھایا ہوا ہے اور اس سے ان کو بیک آف کرنا چاہیے. اس کی کیا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ اگر خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے اور خان صاحب کہے کہ آپ 15 کو نہیں کل سے احتجاج شروع کر دیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے شاید نہیں, یہ خدشہ تو میں نہیں, میں تو صرف ایک آپ کو سیناریو دے رہا ہوں, لیکن یہ بات جو ہے یہ شرطیں رکھنا یہ بے معنی ہے, کیونکہ جو ہے یہ تو ویسے ہی ان کی کوشش ہے کہ انتشار پھیلایا جائے, لیکن ہم اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے. چلیں ٹھیک ہے رانا صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. رانا احسان افضل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور اس سے پہلے بھی آئینی ترامیم اور جو PTI کے احتجاج کی کال ہے اس پر ہم نے گفتگو کی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.